बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, आज हम लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने साइबर क्राइम्स एंड कंप्यूटर क्राइम्स के हवाले से हमने डिटेल से देखा था कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं और कंप्यूटर क्राइम्स क्या होते हैं। बेसिकली जो जनरल क्राइम्स हैं उनकी फिजिकल एविडेंस और हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम भी एक ऐसे क्राइम्स हैं जो थ्रू नेटवर्क, थ्रू इंटरनेट या थ्रू डायरेक्ट कंप्यूटर को एक्सेस करके उसको डाटा को जो है वो उसको किया जा सकता है या इसी तरीके से अनवांटेड एक्सेस की जा सकती है, डाटा को मॉडिफाई किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उनको जो है वो स्टील किया जा सकता है। तो इस तरीके से साइबर क्राइम जो है वो इस आईटी के हवाले से बहुत जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसको हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए डिफरेंट लॉज, इन्फोर्समेंट लॉज और एजेंसीज जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सा काम किया कि साइबर क्राइम्स को रोका जा सके, बट स्टिल बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको कोशिश की जा रही है कि उनको भी टैकल किया जा सके। तो इस तरीके से दिन ब दिन जो डेवलपमेंट है क्राइम्स की वो बढ़ती जा रही है और जो उनको हैंडल करने की भी कोशिश की जा रही है, बट स्टिल देखें आईटी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रही है और इन क्राइम्स में भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि क्राइम्स सिर्फ लोकल लेवल पे हैं। बेसिकली एक इंटरनेट के ऊपर दुनिया भर में किसी दूसरी कंट्री में बैठ के भी वो साइबर क्राइम कर सकता है, दूसरी कंट्री में बैठ के, दूसरे शहर में बैठ के। तो इस तरीके से जो इसका जो थ्रेट है, जो अटैक है, वो ग्लोबली इसका अफेक्ट है। सेकंड, हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इश्यूज के हवाले से देखा था कि जो कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जो वीडियोस, ऑडियोज, उनका हवाले से कि उनके ऊपर किन का राइट है। उसमें हमने फिर देखा था कि कॉपीराइट्स वगैरह के हवाले से, उसके ट्रेडमार्क के हवाले से या पेटेंट्स के हवाले से हमने उसको स्टडी किया था कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को या डाटा को सेव कर सकते हैं। आज का लेक्चर जो है वो इसी हवाले से है, एथिकल इश्यूज के हवाले से है और प्राइवेसी के हवाले से है कि हम अपने डाटा को, अपने जो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंप्यूटर के ऊपर हम सेव करते हैं, उनको हम किस तरीके से जो है वो सेव कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी के हवाले से अब हम बात करते हैं। एन इशू विद कंसिडरेबल ओवरलैप विद कंप्यूटर सिक्योरिटी इज दैट ऑफ प्राइवेसी। तो जहाँ पे हमने सिक्योरिटी के हवाले से बात की, सिस्टम सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात की, इसी तरीके से जो है प्राइवेसी ये भी एक सिक्योरिटी के रिलेटेड है, उससे ओवरलैप करता है। हम देखते हैं कि प्राइवेसी बेसिकली क्या होता है। ऑन दी वन हैंड, द स्केल एंड इंटरकनेक्टनेस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड stored in information system has increased dramatically। तो अब यह है कि जितने भी सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और नेटवर्क्स हैं, वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उन सिस्टम्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है एंड वो सारी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली वहीं पे स्टोर भी हो रही है। तो ये चीज़ जो है वो दिन ब दिन ग्रो कर रही है, इसमें इंक्रीज आ रहा है, डाटा वॉल्यूम भी वो भी इंक्रीज कर रहा है और उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। दिस मोटिवेटेड बाय लॉ इन्फोर्समेंट, नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव। तो इस तरीके से फिर जो ये चीज़ इस तरफ मोटिवेट करती है कि किसी हम कोई लॉ इन्फोर्समेंट उसके ऊपर करें या नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे कोई काम करें या इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के हवाले से उसमें हम देखें कि किस तरह हम इन चीज़ों को जो है वो प्राइवेसी प्रोवाइड कर सकते हैं।
The last mention has been perhaps the main diversing force. جو ہم نے اکانومک کے حوالے سے بات کی بیسیکلی وہ زیادہ امپورٹنٹ یا ڈرائیونگ فورس کی جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے. ان اے گلوبل انفارمیشن اکانومی it is likely that the most economically valuable electronic asset is aggregation of information on individual. تو اب اس میں بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک گلوبل انفارمیشن اکانومی کے حوالے سے بات کریں تو بیسیکلی اٹ از لائکلی دیٹ دی موسٹ اکنامکلی ویلیویبل الیکٹرانک ایسٹ از ایگریگیشن آف انفارمیشن آن انڈیویژل. تو اس لحاظ سے ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ رکھتی ہے. آن دی ادر ہینڈ انڈیویژل ہیو بیکم انکریزنگلی اویئر آف دی ایکسٹینٹ. تو اب یہ جو انڈیویژلس ہیں یہ اپنے بارے میں جو انفارمیشن ہیں اپنے سے ریلیٹڈ ساری سسٹمس کے اوپر رکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنی ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہے اس سے اویئرنیس بھی چاہتے ہیں. To which government agencies, business and even internet users have access. اور وہ سارا جو ڈیٹا ہے جو کسی انڈیویجول سے ریلیٹڈ ہے وہ سسٹمس کے اوپر جو سیو ہوا ہے اسٹور ہوا ہے اس کو جو ہے وہ انٹرنیٹ وہ یوزر ایکسیس چاہتا ہے. جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں بھی یہی پروسیس چل رہا ہوتا ہے, بزنسز میں بھی, اور انٹرنیٹ یوزرز جو ہے ان کو سارے ایکسیس بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیٹا بھی وہاں پہ اسٹور کر رہے ہوتے ہیں. ٹو دس پرسنل انفارمیشن اینڈ پرائیویٹ ڈیٹیلز اباؤٹ دیئر لائفز اینڈ ایکٹیویٹیز. To their personal information and private details about their lives and activities. تو وہ وہاں پہ اپنی پرسنل انفارمیشن بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, پرائیویٹ ڈیٹیلز بھی اپنی رکھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ باقی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ وہاں پہ اسٹور کر رہے ہوتے ہیں. Concerns about the extent to which personal privacy has been and may be compromised. تو اب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اس سے پرسنل یا انڈیویجول سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہاں پہ رکھی جا رہی ہوتی ہے, اینڈ جو ہے اس کا چونکہ ساروں کو اوپن ایکسیس بھی ہے تو وہ اس کی انفارمیشن کمپرومائز ہو سکتی ہے. ہیو لیڈ ٹو اے ویرائٹی آف لیگل اینڈ ٹیکنیکل اپروچز ٹو ری انفورسنگ پرائیویسی رائٹس. تو اس طریقے سے پھر یہ جو ہے لیگل اور ٹیکنیکل اپروچز جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کے اوپر اپلائی کر کے پرائیویسی اس کے اوپر اپلائی کی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے ہم لیگل اور ٹیکنیکل جو ہے اپروچز یوز کرتے ہوئے ہم پرائیویسی اچیو کر سکیں. پرائیویسی بیسیکلی اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اٹ اوور لیپس ود کمپیوٹر سیکیورٹی. تو کمپیوٹر سیکیورٹی اور پرائیویسی آپس میں ریلیٹڈ ہیں, یہ اس سے اوور لیپ کرتا ہے. ہیو ڈرامیٹک انکریز ان اسکیل آف انفو کلیکٹڈ اینڈ اسٹور. تو جتنی بھی انفارمیشن ہے کسی بھی انڈیویجول سے ریلیٹڈ تو وہ ساری جو ہے وہ بڑھتی بھی جا رہی ہے اور اسٹوریج بھی اس کی نیٹ ورک کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر انکریز کرتی جا رہی ہے. So this motivated law enforcement, national security and economic incentives. تو اس طریقے سے یہ سب نیشنل سیکیورٹی لیول پہ یا اکنامک انسینٹیوز کے حوالے سے یہ موٹیویشن فیکٹرز ہیں. But individual increasingly aware of access and use of personal private info. تو اس انڈیویجول جو ہے وہ اپنی جتنی بھی پرسنل ہے پرائیویٹ انفو ہے وہ اپنی انفارمیشن کو اس کے اندر سسٹمس کے اندر اسٹور کر رہے ہوتے ہیں, سیو کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنی جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہے ان کو جاننا چاہتے ہیں. کنسرنس آن ایکسٹینٹ آف پرائیویسی کمپرومائز ہیو سین اے رینج آف رسپانسز. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب ہم اپنی ساری انفارمیشن وہاں پہ اسٹور کرتے ہیں تو دوسرا کوئی اس کو اسٹیل کر کے اس کو مس یوز بھی کر سکتا ہے. پرائیویسی کے حوالے سے پھر مختلف قسم کے رولز لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کام کیا اور بہت سے ایسے رول ریگولیشن بنا دیے سو دیٹ جو انڈیویجولس کی پرسنل انفارمیشن ہے یا جو پرائیویٹ انفارمیشن ہے اس کو
جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکے, ہر کوئی اس کو ایکسیس نہ کر سکے, جس کو جو رائٹ دیا جائے وہ اس کو ایکسیس کر سکے اور باقی جو پرسن ہے اس سے وہ ہڈن ہو. تو EU پرائیویسی لاز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. یورپین یونین نے کچھ پرائیویسی لاز بنائے ریگارڈنگ دس ایشو. تو A number of international organizations and national government have introduced laws and regulations intended to protect individual privacy. تو اب یہ ہے کہ بہت سی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے ڈیٹا کی پرائیویسی, انفارمیشن کی پرائیویسی کے حوالے سے کچھ اس طریقے سے لاز اور ریگولیشنز وغیرہ انٹروڈیوس کرائے جو انڈیویجول پرائیویسی کے سے ریلیٹڈ ہیں یا پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں انڈیویجول انفارمیشن یا انڈیویجول ڈیٹا کے ریلیٹڈ. یورپین یونین EU ڈیٹا پروٹیکشن ڈائریکٹیوز واز اڈاپٹڈ ان 1998. تو 1998 میں ان کو پھر اڈاپٹ کر لیا گیا ان رول ان لاز کو ٹو بوتھ نمبر 1 انشور دیٹ دی ممبر اسٹیٹس پروٹیکٹڈ فنڈامنٹل پرائیویسی رائٹ وین پروسیسنگ پرسنل انفارمیشن. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ پروسیسنگ پر جب پرسنل انفارمیشن جب پروسیس ہو رہی ہو تو انشور دیٹ ممبر اسٹیٹ پروٹیکٹڈ فنڈامنٹل پرائیویسی رائٹ. تو فنڈامنٹل جو پرائیویسی رائٹ ہیں وہ ہونے چاہیے جب بھی انفارمیشن پروسیس ہو رہی ہو, کہ جو انسان کے پرسنل رائٹس ہیں, جو انفارمیشن ہے جن کو سیکیور کرنا چاہتا ہے, دوسروں کو شو نہیں کرنا چاہتا, وہ جب بھی پروسیس ہو تو اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. سیکنڈ, پریونٹ ممبر اسٹیٹس فرام ریسٹرکٹنگ دی فری فلو آف پرسنل انفارمیشن ود ان دی EU. تو پریونٹ کرنا, اسٹاپ کرے گا, پریونٹ کرے گا ممبر اسٹیٹ فرام ریسٹرکٹنگ دی فری فلو آف جو ود ان پرسنل انفارمیشن ود ان دی یورپین یونین. یہاں پہ ود ان دی یورپین یونین میں وہ انفارمیشن فلو فری فلو کر سکتی ہے, اس کو پریونٹ کرے گا, اس کو ریسٹرکشن لگانے سے پریونٹ کرے گا. دی ڈائریکٹیو از آرگنائزڈ اراؤنڈ دی فالوئنگ پرنسپل آف انفارمیشن یوزڈ. تو اس کی جو ڈائریکٹیوز ہیں ان کو بیسیکلی کس پوائنٹ آف ویو سے بنایا گیا, ان میں بیسیکلی جو پرنسپل پرسنل انفارمیشن کی جو پرنسپلز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا کیا ہے کہ نوٹس کیا ہے, آرگنائزیشن مسٹ نوٹیفائی انڈیویجولز واٹ پرسنل انفارمیشن دے آر کلیکٹنگ. تو جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں جب انفارمیشن کے لحاظ سے وہ کوئی کام کر رہی ہوں گی یا پرسنل انفارمیشن یا آرگنائزیشن لیول پہ کوئی انفارمیشن ہے اس کی پروسیسنگ کر رہی ہوں گی, تو اس میں ہمیں کن کن پرنسپلز کو فالو کرنا ہوگا. تو اس میں سب سے پہلا نوٹس کا ہے کہ نوٹس بیسیکلی کیا ہے کہ آرگنائزیشن نوٹیفائی کریں گی کہ جو انڈیویجولز ہیں وہ کون سی انفارمیشن کو پروسیس کرنے جا رہے ہیں, کون سی انفارمیشن وہ کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں, دی یوزز آف دیٹ انفارمیشن اینڈ واٹ چوائسز دی انڈیویجول میں ہیو. سیکنڈ ہے جی کانسینٹ. کانسینٹ کیا ہے, انڈیویجول مسٹ بی ایبل ٹو چوز whether and how their personal information is used by. تو کانسینٹ چاہیے ہوگی, انڈیویجول کی انفارمیشن ہے اس کو پروسیس کرنا ہے, اس کو یوز کرنا ہے, تو اس کی یوزر کی کانسینٹ امپورٹنٹ ہے کہ ان کی پرسنل انفارمیشن کس پرپز کے لیے اور کیسے استعمال کی جا رہی ہے. اور ڈسکلوز ٹو تھرڈ پارٹیز, تو اس کو کن پارٹیز کو یہ انفارمیشن ڈسکلوز کی جائے گی. سو کانسینٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ جو پرنسپل ہے وہ کانسینٹ ہے. دے ہیو دی رائٹ ناٹ ٹو ہیو اینی سینسٹیو انفارمیشن کلیکٹڈ اور یوزڈ وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن. تو اس طریقے سے وہ وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن یعنی کہ ان کی پرمیشن کے بغیر اس کو شو نہیں کر سکتے یا اس انفارمیشن کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. including race, religion, health, union membership, beliefs and sex life. تو اسی طریقے سے اس میں جتنی بھی انفارمیشن ہے, بے شک وہ بیسک انفارمیشن ہے, اس کے ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ جب تک اس کا کانسینٹ نہیں ہے اس وقت تک اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا.
نیکسٹ ہے جی کنسسٹنسی کا. یہ پرنسپل کیا ہے کہ آرگنائزیشن میں یوز پرسنل انفارمیشن only in accordance with the term of notice given to the data subject. ایک تو ہے کہ نوٹیفائی کیا جائے گا کہ جی یہ انفارمیشن ہے اس طریقے سے یوز کی جا رہی ہے, اینڈ دی چوائس آف میک آن اٹس یوز. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو یوز کرنا, اس کو فردر, ایک تو انفارمیشن کی کلیکٹ کی جا رہی ہے اور دوسری اس کو فردر یوز بھی کیا جا رہا ہے. تو آرگنائزیشنز کے حوالے سے اس کی ای یو پرائیویسی لاز میں کنسسٹنسی کا پرنسپل بھی ایگزسٹ کرتا ہے. نیکسٹ ہے ایکسیس کے حوالے سے کہ انڈیویجول مسٹ ہیو دی رائٹ اینڈ ایبلٹی ٹو ایکسیس دیئر انفارمیشن. تو وہ اپنی انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں, کریکٹ کر سکتے ہیں, موڈیفائی, ڈیلیٹ اینی پورشن آف اٹ. اس کے کوئی بھی کسی یوزر کا انفارمیشن ہے اگر کہیں پہ اسٹور ہے نیٹ ورک کے اوپر, تو اس کا رائٹ ہے وہ اس کو انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتا ہے, کریکٹ کر سکتا ہے, موڈیفائی, ڈیلیٹ اس میں کر سکتا ہے. سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ آرگنائزیشن مسٹ پرووائڈ ایڈیکویٹ سیکیورٹی یوزنگ ٹیکنیکل اینڈ ادر مینس. تو سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہے ٹو پروٹیکٹ دی انٹیگریٹی اینڈ کانفیڈینشیلٹی آف پرسنل انفارمیشن, سو دیٹ ان کی جو پرسنل انفارمیشن ہے ان کو پروٹیکٹ بھی کیا جا سکے اور ان کے کانفیڈینشیل بھی رکھا جا سکے. آنورڈ ٹرانسفر ایک پرنسپل ہے. تھرڈ پارٹیز ریسیونگ پرسنل انفارمیشن مسٹ پرووائڈ دی سیم لیول آف پرائیویسی پروٹیکشن. تو سیم لیول آف پرائیویسی پروٹیکشن بھی پرووائڈ کریں ایز دی آرگنائزیشن فرام ہوم دی انفارمیشن از obtained. تو یہ آنورڈ ٹرانسفر کے حوالے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک پرنسپل ہے کہ تھرڈ پارٹی جو پرسنل انفارمیشن ریسیو کرے مسٹ پرووائڈ دی سیم لیول آف پرائیویسی پروٹیکشن. فار ایگزامپل ایک جگہ سے اگر انفارمیشن لی ہے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا ہے تو دوسری جگہ جہاں اس کو آنورڈ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو اتنی ہی پروٹیکشن ملنی چاہیے جتنی جب فرسٹ ٹائم جو اس کی انفارمیشن کو لے رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ انفارمیشن کو تو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے لیکن آگے جب ڈیلیور کیا جا رہا ہے, ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ اس کو ڈسکلوز کر دیا جائے. انفورسمنٹ کیا ہے کہ گرانٹس اے پرائیویٹ رائٹ آف ایکشن ٹو ڈیٹا سبجیکٹس وین آرگنائزیشن ڈو ناٹ فالو دی لا. تو انفورسمنٹ بھی اس میں ایک پرنسپل ہے کہ اگر جو رولز ریگولیشنز لاز اس کے اندر بنا دیے گئے ہیں تو اس میں جو آرگنائزیشن اس کو فالو نہیں کریں تو اس کو انفورس کیا جائے سو دیٹ وہ اکارڈنگ ٹو لاز اس کو فالو کر سکیں. یورپین یونین ڈیٹا پروٹیکشن ڈائریکٹو واز اڈاپٹیڈ ان 1998. تو یورپین یونین کی جو پرائیویسی لاز ہیں اس کے حوالے سے ہم اوور آل اگر بات کریں تو بیسیکلی 1998 میں اس کو پروٹیکشن ڈائریکٹو جو ہے وہ اڈاپٹ کیے گئے جو انشور کرتے تھے ممبر اسٹیٹ پروٹیکٹ فنڈامنٹل پرائیویسی رائٹ وین پروسیسنگ پرسنل انفارمیشن. جب پرسنل انفارمیشن پروسیس کی جا رہی ہو تو فنڈامنٹل پرائیویسی رائٹ جو ہیں وہ انشور ہونے چاہیے. اور سیکنڈ, prevent member states from restricting the free flow of personal information in EU. Organized around principle of, تو اس میں جتنے بھی پرنسپلس ہیں جو کہ ابھی ہم نے ڈیٹیل سے دیکھے اس میں یہ کہ نوٹس ہونا چاہیے, یوزر کانسینٹ ہونا چاہیے, اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے, ایکسیس ہونا چاہیے, سیکیورٹی ہونی چاہیے, آن ورڈ ٹرانسفر اینڈ انفورسمنٹ. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یو ایس نے جو ہے پرائیویسی لاز کون سے بنائے تھے اور کس طریقے سے اس کو لے کے چلا جو سائبر کرائم یا کمپیوٹر کرائمز کے حوالے سے تھے. تو دی فرسٹ کمپریہنسو پرائیویسی لیجسلیشن اڈاپٹیڈ ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹ واز دی پرائیویسی ایکٹ آف 1974. یو ایس والوں نے 1974 میں ایک لا بنایا ود رسپیکٹ ٹو پرائیویسی which dealt with the personal information collected and used by federal agencies. The act is intended to first permit individual to determine what records pertaining to them are collected. تو کون سے ریکارڈ جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہے ہیں, مینٹینڈ, یوزڈ اور ڈیسیمینیٹڈ. تو اس ایکٹ میں یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو دیکھا گیا. فرسٹ پوائنٹ جو تھا کہ انڈیویجولس کو
یہ پرمیشن دی گی پرمٹ انڈیویجول ٹو ڈیٹرمن واٹ ریکارڈ پرٹیننگ ٹو دیم آر کلیکٹڈ، کہ یوزر سے ریلیٹڈ کون سی انفارمیشن کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے، یوز کیا جا رہا ہے فردر یا ڈیسیمینیٹ کیا جا رہا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ پرمٹ انڈیویجول ٹو فاربڈ ریکارڈز obtained for one purpose to be used for another purpose without consent. تو اگر سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس چیز سے کی پرمیشن کہ اگر ایک پرپس کے لیے کوئی انفارمیشن کوئی ریکارڈ یا کوئی ڈیٹا لیا گیا ہے تو اب وہ اس کو دوسرے پرپس کے لیے وداؤٹ کانسینٹ نہیں یوز کر سکتے. اسی طریقے سے تھرڈ پوائنٹ کیا ہے، پرمٹ انڈیویجول ٹو obtain access to records pertaining to them and to correct and amend such record as appropriate. تو اسی طریقے سے کہ ریکارڈ کی ایکسیس بھی ملنی چاہیے تاکہ اگر اس میں کوئی چیز امینڈمنٹ کرنی ہے یا کچھ میں ماڈیفائی کرنا ہے تو اس کو کیا جا سکے. فورتھ یو ایس پرائیویسی لا کے حوالے سے پوائنٹ ہے کہ انشور دیٹ ایجنسیز کلیکٹ مینٹین اینڈ یوز پرسنل انفارمیشن in a manner that ensures that the information is current, adequate, relevant and not excessive for its intended use. تو یہ ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن ہے اس چیز کی شیورٹی ہونی چاہیے کہ وہ ساری انفارمیشن ایڈوکیٹ ہے، ریلیونٹ ہے، کرنٹ ہے. ففتھ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کریٹ اے پرائیویسی رائٹ آف ایکشن فار انڈیویجولز whose personal information is not used in accordance with the act. تو اس طریقے سے ہم پرائیویسی رائٹ جو ہے وہ کریٹ کریں فار دی انڈیویجول whose personal information is not according with the act. تو اس کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ according to the act ہونی چاہیے. ہم اس چیز کو انشور کریں کہ وہ ایکٹ سے ہٹ کی وہ انفارمیشن وغیرہ یا کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیز نہیں ہوگی جو رول ریگولیشن یا ایکٹ سے ہٹ کے ہوگی. As with all privacy laws and regulations, there are exceptions and conditions attached to this act. تو جتنے بھی رولز ریگولیشن لاز اس حوالے سے ہیں ان میں بہت سی ایکسیپشنز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں. Such as criminal investigation, national security concerns, and conflict between competing individual right of policy. In 1774, Privacy Act covers government records. A number of other US laws have been enacted that covers other areas, including banking and financial record, credit and medical health insurance record, children's privacy and electronic communication. Overall اگر ہم بات کریں یو ایس پرائیویسی لاز کی تو بیسیکلی they have Privacy Act in 1974 which permits individual to determine record kept, permits individual to forbid record being used for other purposes, permit individual to obtain access to record, and ensures agencies properly collect, maintain and use proper info. تو اس طریقے سے جو یو ایس پرائیویسی لا کی جو کچھ وہ ہیں کنڈیشنز ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا. اینڈ کریٹس اے پرائیویسی رائٹ آف ایکشن فار انڈیویجول، also have a range of other privacy laws. تو اس طریقے سے بہت سے ایسی پرائیویسی لاز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. آرگنائزیشنل ریسپانس، آرگنائزیشنز نیڈ ٹو ڈپلوائے both management controls and technical measures to comply with the laws and regulation. اب جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں اگر ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی کرنے ہیں تو ان کو مینجمنٹ کنٹرول بھی اس میں کرنے پڑیں گے اینڈ ٹیکنیکل میئرز بھی اس میں دیکھنے پڑیں گے کنسرننگ پرائیویسی ایز ویل ایز ٹو امپلیمنٹ کارپوریٹ پالیسیز کنسرننگ امپلائی پالیسی. تو آرگنائزیشنز کو اس پرائیویسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے باقی جو مینجمنٹ آسپیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. ISO 17799 Code of Practice for Information Security Management states the requirement as follows.
ڈیٹا پروٹیکشن اینڈ پرائیویسی آف پرسنل انفارمیشن جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کیا دیتا ہے؟ An organizational data protection and privacy policy should be developed and implemented. This policy should be communicated to all persons involved in the processing of personal information. Compliance with this policy and all relevant data protection legislation and regulations require appropriate management structure and control. Often this is best achieved by appointment of a person responsible, such as data protection officer, who should provide guidance to manager, user and service provider on their individual responsibilities and the specific procedure that they should be followed. Responsibility for handling personal information and ensuring awareness of the data protection principle should be dealt with in accordance with the relevant legislation and regulations. Appropriate technical and organizational measures to protect personal information should be implemented. اب ہم بات کریں گے کامن کرائٹیریا پرائیویسی کلاسز کے پرائیویسی کے لیے جو کامن کرائٹیریا ہے وہ کیا یوز کیا جاتا ہے. ہم پرائیویسی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم کس طریقے سے اس کی ٹیکسونومی بنا سکتے ہیں, اس کو کیسے اس کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں. تو پرائیویسی میں سب سے پہلے انونیمٹی آئے گی, سوڈو انونیمٹی آئے گی, ان لنکیبلٹی آئے گی اینڈ ان ایبزاربیبلٹی آئے گی. اینڈ فردر پھر انونیمٹی کی جو فردر وہ اس کو ایکسپینڈ کرے گا تو انونیمٹی ود آؤٹ سولیسائٹنگ انفارمیشن, سوڈونیمٹی جو ہے وہ اس میں ریورسیبل سوڈونیمٹی آئے گا اور ایلیس سوڈونیمٹی آئے گا. پھر ان لنکیبلٹی میں ان لنکیبلٹی اینڈ ان آبزرویبلٹی میں فردر جو ہے وہ ان آبزرویبلٹی یا فردر اس کو ایکسپینڈ کرے گا ایلوکیشن آف انفارمیشن امپیکٹنگ ان آبزرویبلٹی یا ان آبزرویبلٹی وداؤٹ سولیسائٹنگ انفارمیشن, آتھرائز یوزر آبزرویبلٹی. تو اگر اس کی ہم جو ہیرارکی ہے اس کو ہم دیکھنا چاہیں تو پرائیویسی 4 اس میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے اینڈ فردر اس کو فردر اس کی ڈویژن مل رہی ہے. تو اس میں ہم اب دیکھتے ہیں ایک ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ ساری جو ہے انونیمٹی سے لے کے ان آبزرویبلٹی یہ کیا ہے اور اس کو کیسے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. The common criteria specification includes a definition of a set of functional requirements in a privacy class, which should be implemented in a trusted system. The purpose of privacy function is to provide a user protection. تو پرائیویسی فنکشن ہم کیوں اس کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یوزر کو پروٹیکشن دینا چاہ رہے ہیں اگینسٹ ڈسکوری اینڈ مس یوز آف آئیڈینٹی بائی ادر یوزر. تو ہم اس کے اوپر اس کے ڈیٹا کے اوپر اس کی انفارمیشن کے اوپر پرائیویسی اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں سو دیٹ جو باقی یوزرس ہیں اس کو اس کی آئیڈینٹی کو مس یوز نہ کر سکیں, اس کو ڈسکور نہ کر سکیں. It is primarily concerned with the privacy of an individual with respect to their use of computer resources. تو یہ بیسیکلی پرائمری کنسرن بھی ہے, کوئی بھی کمپیوٹر یوزر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ اگر اس میں سیو کرتا ہے تو باقی لوگ اس انفارمیشن کو ایکسیس نہ کریں یا وہ اپنی انفارمیشن کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا rather than privacy of their personal information. تو اس کی کوئی پرسنل انفارمیشن ہے اس کی پرائیویسی سے زیادہ اس کو کنسرن جو ہوتا ہے وہ پرائیویسی آف انڈیویجول ود رسپیکٹ ٹو دیئر یوز آف کمپیوٹر ریسورسز. تو اس کو اس سے زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی اس کے ریسورسز یوز ہو رہے ہیں ان کو وہ ہائڈ رکھنا چاہتا ہے. دس اسپیسیفکیشن از اے یوزفل گائیڈ ٹو ہاؤ ٹو ڈیزائن پرائیویسی سپورٹ
فنکشن. تو اس طریقے سے ایک یہ ہے کہ ایک گائیڈنس ملتی ہے کہ کس طریقے سے ہم پرائیویسی جو ہے وہ اس کو سپورٹ فنکشن ڈیزائن کریں ایز اے پارٹ آف کمپیوٹر سسٹم. تو کمپیوٹر سسٹم کے لحاظ سے ہم پرائیویسی کو کس طریقے سے اس کے اندر انکارپوریٹ کریں سو دیٹ کہ دوسرا پرسن جو ہے وہ اس کی اس انفارمیشن کو یا اس کی یوزیج کو ڈسکلوز نہ کر سکے. Figure above show a breakdown of privacy into 4 major areas. تو جو فگر ہے یہ 4 میجر ایریاز میں پرائیویسی کو جو ہے بریک ڈاؤن کر کے دکھا رہا ہے. تو اس میں فرسٹ ہے انونیمٹی. انونیمٹی بیسیکلی کیا ہے کہ انونیمٹی انشورس دیٹ اے یوزر may use a resource or service without disclosing the user identity. تو anonymity ہمیں یہ چیز پرووائڈ کرتی ہے کہ یوزر جو ہے وہ کوئی بھی ریسورس جو ہے اس کا کسی بھی اس کا یوز کر سکتا ہے یا سرفس بھی یوز کر سکتا ہے وداؤٹ ڈسکلوزنگ یوزر آئیڈینٹی. تو یوزر کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز کیے بغیر اس کی ریسورسز یا سروسز کو یوز کر سکتا ہے. اسپیسیفکلی دس مینس دیٹ other user or subject are unable to determine the identity of a user bound to a subject. تو specifically جو اس کو لے کے چلتا ہے کہ other user or subject are unable to determine the identity. دوسرے جو ہے وہ اس کی identity کو understand نہ کر سکیں, اس کو get نہ کر سکیں of the user bound to a subject. For example, process or user group or operation. It further means that the system will not solicit the real name of a user. تو further یہ ہے کہ جو real user ہے اس کو بھی وہ solicit نہ کرے, اس کو بھی وہ جو ہے وہ expose نہ کرے. Anonymity need not conflict with authorization and access control فنکشن. اب انونیمٹی بیسیکلی جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیڈینٹی کو ہائڈ کرتا ہے, بٹ یہ جو ہم اتھورائزیشن کا کانسیپٹ سیکیورٹی میں پڑھ رہے تھے یا ایکسیس کنٹرول سے, تو یہ اس سے ہٹ کے ہے, اس کے ساتھ اس کا کوئی کنفلکٹ نہیں بنتا. اتھورائزیشن الگ چیز ہے, ایکسیس کنٹرول الگ چیز ہے, اینڈ انونیمٹی جو ہے وہ الگ چیز ہے جو کہ پرائیویسی سے ریلیٹڈ ہے. which are bound to computer based user IDs, not to personal user information. تو یہ کمپیوٹر بیسڈ یوزر آئی ڈی سے باؤنڈیڈ ہے, ٹھیک ہے, not to personal user information. Pseudonymity ensures that a user may use a resource. تو pseudonymity جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ جو یوزر ہے وہ ریسورسز کو یوز کر رہا ہے اور سروسز کو یوز کر رہا ہے وداؤٹ ڈسکلوزنگ اٹس یوزر آئیڈینٹی. تو جیسا انونیمٹی میں ہے سیم یہ چیز اس میں بھی ہو رہی ہے, بٹ کین اسٹل بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ یوز. لیکن یہ کہ اس جو یوز کر رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے, اس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل بھی ہے, بعد میں اس کا آڈٹ کیا جا سکتا ہے, اکاؤنٹنگ کی جا سکتی ہے. دی سسٹم شیل پرووائڈ این ایلیس ٹو پریونٹ other users from determining a user identity. تو سسٹم جو ہے اس سے ریلیٹڈ ایک ایلیس, ایک الگ سے کاپی اس کی پرووائڈ کر دے گا to prevent other user from determining user identity. تو اس سے یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اس یوزر کی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں کر سکے گا. But the system shall be able to determine the user identity from assigned alias. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اس میں کہا ہے کہ اس کی وہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے, تو ہم ایک ایسا ایلیس دے دیں گے جس سے وہ ڈائریکٹلی اس کی آئیڈینٹی فائنڈ نہیں کر سکیں گے, لیکن تھرو ایلیس ہم اس کی اکاؤنٹیبلٹی اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں گے. نیکسٹ آتا ہے جی ان لنکیبلٹی. ان لنکیبلٹی کیا ہے کہ انشورس دیٹ اے یوزر میں میک multiple uses of resources or service without other being able to link these uses together. تو اس میں پرائیویسی کلاس کے حوالے سے جو ہے وہ ان لنکیبلٹی
بھی ہے کہ وہ یہ انشور کرتی ہے کہ دیٹ ایک یوزر جو ہے may make multiple uses of resources, مختلف یوزر جو ہے ریسورسز کو یوز کر سکتا ہے یا جتنی بھی سروسز ہیں وداؤٹ ادرس بینگ ایبل ٹو لنک دیز یوزز ٹوگیدر. تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس کے اگر لنک نہیں بھی ہے تو وہ مختلف ریسورسز کو یوز کر سکتا ہے. تو یہ ان لنکیبلٹی بھی اس کو بھی انشور کرتا ہے. ان آبزرویبلٹی ensures that a user may use a resource or service without other. تو یہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ جتنے بھی اس پہ ریسورسز یوز کر رہا ہے یا سروسز یوز کر رہا ہے تو وداؤٹ ادر ان کو یوز کر سکتا ہے. اسپیشلی تھرڈ پارٹیز بینگ ایبل ٹو observe that the resources or service is being used. اب ہم بات کرتے ہیں پرائیویسی اینڈ ڈیٹا سرویلنس کی. تو ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو اس میں سرویلنس جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل یہ گورنمنٹ آن جو ہے فار ایگزامپل ایک پرسن ہے یوزر ہے وہ کیوری کرتا ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹڈ جو کراس سورس پرائیویسی اپلائنسز ہے. تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ کنٹین ایسوسیٹیو میموری انڈیکس AMI ہے یا اپ ڈیٹ ریئل ٹائم پہ ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس پرائیویس اینڈ ایجنسی اونڈ جو ہیں وہ جتنے بھی ڈیٹا سورسز ہیں ان کے اوپر ہم پرائیویسی اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کیا انکلوڈیڈ ہے؟ اتھینٹیکیشن ہے, اتھرائزیشن ہے, انونیمائٹائزیشن ہے, امیوٹیبل آڈٹ ٹریل ہے, انفرنس چیکنگ ہے, سلیکٹیو ریویلیشن ہے, ڈیٹا ٹرانسفارمیشن ہے, پالیسی از امبیڈڈ ہے, اینڈ کریٹ AMI ایسوسیٹیو میموری انڈیکس. تو ہمارے پاس کوئی بھی گورنمنٹ اونڈ جو ہے وہ یوزر کیوری کر سکتا ہے اور جتنے بھی ڈفرینٹ ڈیٹا سورسز ہیں جو پرائیویٹ اور ایجنسی اونڈ ہیں ان کو تو ان سے کس طریقے سے درمیان میں ہم پرائیویسی کو وہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس کراس سورس پرائیویسی اپلائنس جو ہے وہ ہمیں اس کی پرائیویسی پرووائڈ کرتا ہے. تو یوزر جنرلی ایک کیوری کرتا ہے اور اس کو رسپانس چاہیے. تو اب یہ ہمارے پاس پرائیویسی جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ ہم اس میں سے کون سے ڈیٹا سورس سے کون سی انفارمیشن جو ہے وہ جو ہے یوزر کے رسپانس سے ریلیٹڈ ہے اور کتنی اس کی رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق جو بھی اس کے ایکٹس کے مطابق جن کی انفارمیشن یا جن کے اوپر جو بھی رائٹس جو ہے اپلائیڈ ہیں اس لحاظ سے وہ انفارمیشن یوزر کو رسپانس کرے گی. تو اس طریقے سے ہم پرائیویسی اینڈ ڈیٹا سرویلنس کر سکتے ہیں. The demand of homeland security and counter-terrorism have imposed new threat to personal privacy. اب یہ ہے کہ ڈیمانڈ آف ہوم لینڈ سیکورٹی ہمارا جو ہم سسٹمز گھروں میں یوز کر رہے ہیں ان میں اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم ہیو امپوزڈ نیو تھریٹس آف پرسنل پرائیویسی. اس طریقے سے پرسنل جو پرائیویسی ہے اس کو بھی بہت سارے تھریٹس ہیں. لا انفورسمنٹ اینڈ انٹیلیجنٹ ایجنسیز have become increasingly aggressive in using data surveillance technique. تو اب جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس چیز کو انشور کرتی ہیں, اس چیز کو ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ہم سرویلنس ٹیکنیکس کو یوز کریں. Also private organizations are increasing their ability to build detailed profile of individuals. تو اس طریقے سے آرگنائزیشنز بھی اس چیز پہ ہیں کہ جتنے بھی اس میں آرگنائزیشنز کے اندر امپلائیز ہیں تو ان کی ڈیٹیل پروفائلز جو ہیں وہ اس کو بلڈ اپ کیا جائے. بہت پرائیویسی اینڈ ٹیکنیکل اپروچز آر نیڈیڈ ٹو پروٹیکٹ پرائیویسی. تو پالیسی کے حوالے سے بھی پرائیویسی کو اچیو کرنے کے لیے پرائیویسی کے حوالے سے بھی اور ٹیکنیکل اپروچز کی ضرورت ہے. when both government and non-government organizations seek to learn as much as possible about individuals. In terms of technical approaches, the requirement for privacy protection for information system can be addressed
in the context of database security. تو ٹیکنیکل اپروچز کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پرائیویسی پروٹیکشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے فار انفارمیشن سسٹم کین بی ایڈریسڈ ان کانٹیکس آف ڈیٹا بیس سیکورٹی. تو اس کو ہم ڈیٹا بیس سیکورٹی کے کانٹیکس سے دیکھ سکتے ہیں. Figure above shows a privacy appliance which is a tamper-resistant, cryptographically protected device. تو اس میں ہم privacy appliance جو ہے اس میں اپلائی کر رہے ہیں, جیسے ہم ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو ہم جتنا بھی ڈیٹا سورس ہے ہم اس کے اوپر پرائیویسی اپلائنس اپلائی کرتے ہیں. یوزر ہے تھرو دس پرائیویسی اپلائنس جو ہے وہ انفارمیشن کو سیکیور کرتا ہے. This is interposed between a database and the access interface. تو اس طریقے سے یہ ڈیٹا بیس اور جو اس کو ایکسیس کیا جا رہا ہے اس کے درمیان اس کو ہم انٹرپوز کرتے ہیں. It implements privacy protection function. تو یہ privacy protection functions کو implement کرتا ہے including verifying the user access permission. یہ اس کو بھی verify کرتا ہے کہ user access permissions اس کو ہیں یا credentials and creating ordered log. تو اس طریقے سے وہ ordered log کو بھی create کرتا ہے. Some of its specific functions are, اس کے جو specific functions ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے فرسٹ ون ہے ڈیٹا ٹرانسفارمیشن. ڈیٹا ٹرانسفارمیشن کیا کرتا ہے؟ انکوڈ اور ڈیکرپٹس portion of the data so to preserve privacy but still allow data analysis function needed for the effective use. اب یہ ہے کہ ڈیٹا ٹرانسفارم کرتا ہے, ٹرانسفارمیشن انکوڈنگ کر کے انکرپٹ کر کے اس کو چینج کرتا ہے, بٹ سو دیٹ اس کی پرائیویسی کو ہم مینٹین کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن میں اس چیز کو الاؤ کرتا ہے کہ ہم ڈیٹا انالیسس کر سکیں سو دیٹ ہم اس کو افیکٹولی یوز کر سکیں. ہمارا پرپز جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن اگر ہم اس کو انکوڈ کر دیں, اس کو انکرپٹ کر دیں, تو اس میں یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی تو ہمیں مل جائے گی, بٹ یہ ہے کہ اس میں ہم ڈیٹا کو انالیسس نہیں کر سکیں گے. اگر ہم انالیسس نہیں کر سکیں گے تو پھر ہمارا جو ہے وہ جو اس کا پرپز ہے وہ ہم اچیو نہیں کر سکیں گے. تو سیکیورٹی از اندر اسپیکٹ, لیکن اس کو ہم انالیسس کر کے, تو انالیسس کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو پرائیویسی دے دیں سو دیٹ کہ ہم اس کو انالائز کر سکیں, بٹ اس کو کوئی مس یوز نہ کیا جا سکے یا اس کو جو ہے ان اتھرائز ایکسیس نہ مل سکے, بٹ یہ اس کو انالیسس پرپز کے لیے ہم اس کو یوز کر سکیں. سیکنڈ ہے انونیمائزیشن. ہے انونیمائزیشن میں کیا ہے؟ ریموو اسپیسیفک آئیڈینٹیفائنگ انفارمیشن فرام query results and replacing them with an anonymized unique identifier. تو remove specific identifying information from query result. تو query result سے ہم جو identifying وہ ہے information اس کو ہم remove کر دیتے ہیں اور replacing them with an anonymized unique identifier اس کے ساتھ اس کو replace کر دیتے ہیں. Selective revelation. Selective revelation کیا ہے کہ a method for minimizing exposure of individual information. تو ہم انڈیویجول انفارمیشن کو فل ایکسپوز نہیں کرتے, اس میں اس کا سلیکٹیو پارٹ جو ہے وہ اس کو ریویل کرتے ہیں, لوگوں کو اس کو شو کرتے ہیں, باقی جو انفارمیشن ہے اس کو ہائڈ کرتے ہیں, اس کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں. تو while enabling continuous analysis of potentially interconnected data. تو اس طریقے سے جو ہے ہمارا جو پرپز ہے کہ ہم انالیسس بھی کرنا ضروری ہے. ہم کنٹینیوس انالیسس کو انیبل کرتے ہوئے اس میں جو سارا انٹر کنیکٹڈ ڈیٹا ہے اس کا ایک سلیکٹیو پارٹ جو ہے اس کو ریویل کرتے ہیں, سلیکٹیو پارٹ کو ڈسکلوز کرتے ہیں. امیوٹیبل آڈٹ. امیوٹیبل آڈٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک میتھڈ دیٹ آئیڈینٹیفائز ویئر ڈیٹا گوز اینڈ ہو ہیز سین اٹ. تو اب یہ کہ امیوٹیبل آڈٹ بھی کیا جائے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو انفارمیشن ہے, ڈیٹا ہے,
وہ کہاں پہ سینڈ کی جا رہی ہے, کون اس کو ویو کر رہا ہے, کون اس کو دیکھ رہا ہے, یا کس کس کے پاس یہ انفارمیشن جا رہی ہے. نیکسٹ ہے ایسوسیٹیو میموری, اے سافٹ ویئر ماڈیول دیٹ ریکگنائزز پیٹرن کنیکشنز بٹوین پیسز آف ڈیٹا. تو اب یہ ہے کہ ایسوسیٹیو میموری, جتنے بھی اس میں سافٹ ویئر کے ماڈیولس ہیں جو پیٹرن کو ریکگنائز کر رہے ہیں یا کنیکٹ کر رہے ہیں پیسز آف ڈیٹا, ان کے درمیان ایسوسیشن فائنڈ کر رہے ہیں, دیٹ دی ہیومن یوزر میں ہیو مسڈ اور ڈیڈنٹ نو ایگزسٹڈ. جو ہیومن یوزر نے یا تو اس کو مس کر دیا یا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, تو اس لحاظ سے پھر ایسوسیٹیو میموری یوز کی جاتی ہے. اب ہم بات کریں گے ایتھیکل ایشوز کے حوالے سے. بیکاز آف ubiquity and importance of information system in organization of all types, there are many potential misuses and abuses of information and electronic communication. تو انفارمیشن سسٹم ہر آرگنائزیشن میں ان کی ریکوائرمنٹ ہے, نیڈ ہے. تو جہاں پہ اس کو پازیٹیولی یوز کیا جا رہا ہے وہاں پہ اس کا نیگیٹو یوز بھی ہے. تو جہاں پہ پوٹینشیل مس یوزز بھی ہو سکتے ہیں یا ابیوزز بھی ہو سکتے ہیں جو الیکٹرانک کمیونیکیشن کے حوالے سے, تو دیٹ کریٹ پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی پرابلم. تو اس سے یہ ہے کہ پرائیویسی اور سیکیورٹی پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں. In addition to the questions of legality, misuse, abuse raise concerns of ethics. اب یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ لیگلائزیشن کے حوالے سے یا مس یوز ابیوز, تو یہ ہمیں ایتھکس کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ایتھیکل ایشوز کا کنسرن ہے. تو ایتھکس بیسیکلی کیا ہے, اٹ ریفرز ٹو اے سسٹم آف مورل پرنسپل. تو یہ مورل پرنسپل کی طرف ریفر کرتا ہے, دیٹ ریلیٹ ٹو دی بینیفٹ اینڈ ہارم آف پرٹیکولر ایکشن. اب یہ ہے کہ ہم مورل پرنسپل کی طرف ہم دیکھتے ہیں جو کسی بھی ایک چیز کے لیے بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ہارمفل بھی ہو سکتا ہے. اینڈ ٹو دی رائٹنیس اینڈ رانگنیس آف موٹیوس اینڈ اینڈز آف دوز ایکشن. تو اب یہ ہے کہ وہ اس ایکشن کو یا تو رانگ وے میں لے کے جا رہا ہے یا رائٹ وے میں لے کے جا رہا ہے. تو ایتھیکل ایشوز جو ہے وہ امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کسی بھی اس کے اندر کمیونیکیشن کے اندر. ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اے کریکٹرائزیشن آف وٹ کنسٹیٹیوٹ ایتھیکل بیہیویئر for those who work with or have access to information system is not unique to this context. Basic ethical principle by civilization apply. تو اب یہ کہ to a certain extent a characterization of what constitute ethical behavior for those who work with or have access to the information system. اب جو بھی کسی سسٹم میں یا کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم what constitute ethical behavior who work with or access, کسی چیز کو وہ کیسے اس کو ایکسیس کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کیسے جو کام کر رہے ہیں, تو ان کا ایتھیکل بیہیویئر کیا ہوتا ہے. تو بیسک ایتھیکل پرنسپل آر بائی سویلائزیشن اپلائی. جو نارمل ایتھیکل پرنسپلز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں. However, there are some unique considerations surrounding computers and information system. لیکن اگر ہم computers and information system کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ اسپیسیفک جو ہے اس سے ریلیٹڈ ایتھکس بھی ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. Firstly, computer technology makes possible a scale of activity not possible before. تو اب یہ ہے کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے میک پاسبل اسکیل آف ایکٹیویٹی, اس میں یہ ہے کہ اسکیلیبلٹی بڑھ گئی ہے, پوری دنیا سے یہ سسٹم کنیکٹڈ ہیں. تو اس میں پھر ہمیں ایتھیکل ایشوز یا ایتھیکل اسپیکٹس کو گلوبلی دیکھنا پڑتا ہے. دس انکلوڈ اے لارجر اسکیل آف ریکارڈ کیپنگ. تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے پھر ریکارڈ کیپنگ بھی لارجر اسکیل پہ ہے, پرٹیکولرلی on individual with the ability to develop finer grained
पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्शन। तो इस तरीके से ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना एक पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्शन बना लेते हैं, तो उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि किस तरीके से एक स्केल उसका इंक्रीज हो जाता है। दूसरे लोग हैं फिर इसी तरह वर्ल्ड वाइड सारे जो है अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको जो है वो एक कलेक्ट करते हैं। एंड मोर प्रिसाइज डाटा माइनिंग एंड डाटा मैचिंग। The expanded scale of communication and expanded scale of interconnection brought about by the internet magnify the power of individual to do harm। तो अब इस स्केलेबिलिटी की वजह से यह है कि इंडिविजुअल जो है वो कोई हार्म भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी उसमें कर सकते हैं अगर वो एथिक्स को कंसीडर ना करें। Secondly, computer technology has involved the creation of new type of entities। तो दूसरा ये है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से नए टाइप की एंटिटीज भी बनना शुरू होगी, क्रिएट होना शुरू होगी, फॉर विच नो एग्रीड एथिकल रूल्स हैव प्रीवियसली बीन फॉर्म्ड। तो उसके लिए कोई भी इस तरह के कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाए गए, सच एज डेटाबेसेस, वेब ब्राउजर, चैट रूम्स, कुकीज एंड सो ऑन। तो मतलब इस तरह की जो नई एंटिटीज जब सामने आई तो उसके लिए पहले से कोई रूल रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करते थे। ओवरऑल अगर हम इथिकल इश्यूज की बात करें कि हैव मैनी पोटेंशियल मिसयूजेस, अब्यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दैट क्रिएट पॉलिसी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। एथिक्स क्या है कि ए सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल रिलेटिंग बेनिफिट एंड हार्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर एक्शन to rightness and wrongness of motives and ends of them. Ethical behavior have here not unique but do have some unique consideration in scale of activities in new type of entities। तो यहाँ पे यह कि ethical behavior जैसे हर जगह पे ज़रूरी है, यहाँ पे भी उसी तरीके से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी ज़रूरी है। सिर्फ ये कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ की स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एंड न्यू टाइप ऑफ एंटिटीज़ भी इसमें क्रिएट हो गई हैं। अब हम बात करते हैं एथिकल हायरार्कीज़ के हवाले से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास टॉप पे ह्यूमैनिटी है, प्रोफेशनलिज्म है एंड ईच प्रोफेशन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी प्रोफेशन यूनिक स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड इन प्रोफेशंस कोड ऑफ एथिक्स एंड हायर ऑर्डर ऑफ केयर। एंड टॉप पे यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रिटी, फेयरनेस एंड केयर है। It has always been the case that those with special knowledge and special skill have additional ethical obligation beyond those common to all humanity. We can illustrate this in terms of ethical hierarchy as illustrated in the figure above. At the top of hierarchy are the ethical values। तो इसमें जो हमने देखा ethical values जैसे integrity, टॉप पे सबसे आप देख सकते हैं इंटेग्रिटी, फेयरनेस एंड केयर वगैरह जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बीइंग ए प्रोफेशनल विद ए स्पेशल ट्रेनिंग इम्पोजेस एडिशनल एथिकल ऑब्लिगेशंस with respect to the to those affected by his or her work. General principle applicable to all professionals arise at this level. Finally, each profession has associated with its specific ethical values and obligations. हर profession की अपनी अपनी ethical values and obligation है related to this specific knowledge of those in profession and power that they have to affect others. Most profession embody all of these level in a professional code of conduct. तो वो इस तरीके से code of conduct बना लेते हैं और उसके accordingly organizations को run करते हैं. Ethical issues related to computers and info system. Now consider some ethical issues that arise from computer technology. A classical paper on computers and ethics point out that ethical issues arise as a result of roles of computers, such as repositories and processors of information,
The unauthorized use of otherwise unused computer service or of information stored in computers raises question of appropriateness or fairness. तो अब रिपोजिटरीज के हवाले से या उसके अंदर प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन की अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन राइज होता है कि appropriateness and fairness का क्वेश्चन रेज होता है. Producer of new form and type of asset. For example, computer program are entirely new type of asset. तो जैसा बाकी assets हैं इस तरीके से ये computers से related जो है वो new type of assets हैं, possibly not subject to the same concept of ownership as other assets. Instrument of acts. To what degree must computer service and user computer data and programs be responsible for the integrity and appropriateness of computer output? हम ये इसके instruments of act के हवाले से है कि किस level पे computer and service user services and user of computer data and program be responsible for the integrity and appropriateness of computer output. Symbol of anti-mediation and deception. So the image of computer as thinking machine, absolute truth produces infallible, subject to blame, and an anthropomorphic replacement of humans who get something wrong should be carefully considered. Those who can understand and exploit the technology plus those who have obtained access permission have power related to those assets. Another listing of ethical issues shown in table, and both of these lists are concerned with balancing professional responsibilities with ethical and moral responsibilities. Ethical issues से जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, some ethical issues from computer use are जो भी हमने डिस्कस किए, repositories and processors of information है, producers of new form and types of assets है, instruments of acts है, and symbols of intermediation and deception है. Those who understand, exploit technology and have access permission have power over these. Issue is balancing professional responsibilities with ethical and moral responsibility. तो इस तरीके से ये है कि जो इस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं तो वो इस चीज़ को ये हम कह सकते हैं कि दे हैव मोर पावर ओवर दिस. एथिकल क्वेश्चन की एग्जांपल को हम देखते हैं कि वी साइड टू एरियाज हेयर the type of ethical question that face a computing or IS professionals. The first is that IS professionals may find themselves in a situation where their ethical duties as professional comes into conflict with loyalty to their employer. तो सेकंड एथिकल इश्यूज जो हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं उस हवाले से बहुत से एथिकल इश्यूज आते हैं, उनको हम एथिकली हैंडल कर सकते हैं जिसका कोई दूसरी तरीके से काउंटर मेजर नहीं हो सकता. तो लॉयल्टी का जैसे है एम्प्लॉयर के साथ, ये एक एथिकल क्वेश्चंस है. इसी तरीके से conflict may give rise for an employer to consider blowing the whistle or exposing a situation where that can harm the public or company's customers. तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई ऐसी सिचुएशन हो जिससे कंपनी या उसको हार्म मिल सकता हो, तो ये चीज़ भी कंसीडर की जा सकती है जिसमें एथिकली आप ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मे नो दैट द प्रोडक्ट इज स्केड्यूल्ड टू शिप विद इन एडुकेट टेस्टिंग टू मीट द एम्प्लॉयर डेडलाइन. तो अगर एम्प्लॉयर की डेडलाइन को मीट करने के लिए किसी एक पार्ट को स्किप करता है तो उससे ये है कि ये एथिकली जो है वो ठीक नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसकी इमेज के लिए एक नुकसान हो सकता है. इसी तरीके से और भी डिसीजंस हैं जो वेदर टू
blow the whistle is one of the most difficult that IAS professional can face. Organizations have a duty to provide alternatives, less extreme opportunities for the employees, such as an in-house supervisory body coupled with a committee, not to penalize employees for exposing problem in-house. کہ مطلب آرگنائزیشن کے اندر ہی کوئی پرابلمس ہیں ان کو وہ انٹرنلی ہی اس کو سالو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اور بھی بہت سی ایگزامپلس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایتھکس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹس کی کہ ان لائک سائنٹیفک اینڈ انجینئرنگ فیلڈ ایتھکس کین ناٹ بی ریڈیوس ٹو پریسائز لاز اور سیٹ آف فیکٹس. Although an employer or a client of a professional can expect that professional has an internal moral compass, many areas of conduct may present ethical ambiguities. To provide guidance to the professional and to articulate what employers and customers have a right to expect. A number of professional societies have adopted ethic code of conduct. تو بہت سی کوڈ آف کنڈکٹ جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں اور وہ سوسائٹیز اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. تو اے پروفیشنل کوڈ آف کنڈکٹ کین فرسٹ یہ کہ سرو ایز اے پازیٹیو اسٹیمولس فار دی ایتھیکل کنڈکٹ آن دی پارٹ آف دی پروفیشنل اس کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہیں اینڈ ٹو امپلانٹ کانفیڈینس ان دی کسٹمر اور یوزر آف این IAS پروڈکٹ اور سروسز. سیکنڈ کیا ہے کہ بی ایجوکیشنل اینڈ انفارم دی پروفیشنلز اباؤٹ واٹ شوڈ بی دیئر کمٹمنٹ ٹو انڈر ٹیک اے سرٹن لیول آف کوالٹی آف ورک. تو یہ ہے کہ وہ جو آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں کس کوالٹی کا ورک کرنا ہے, ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے فار ویل بینگ آف یوزرز آف دیئر پروڈکٹ اینڈ پبلک ٹو دی ایکسٹینٹ دی پروڈکٹ میں افیکٹ نان یوزر. سیکنڈ, the code also serves to educate managers on their responsibilities. Managers جو ہے وہ اپنی responsibility کو understand کرتے ہیں to encourage and support employee ethical behavior and their own ethical responsibilities. And third, provide a measure of support for a professional whose decision to act ethically in a situation may create conflict with an employer or کسٹمر. تو اس طریقے سے ہمارے پاس کوڈ آف کنڈکٹس جو ہیں وہ فورتھ جو ہے وہ ہے کہ بی اے مین آف ڈسکریجمنٹ اینڈ ڈسپلن. تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی ڈسپلن ملتا ہے جب ہم کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہیں, یا جو رانگ وے پہ یا رانگ ایکٹیویٹیز کی ڈسکریجمنٹ ملتی ہے. اے پروفیشنل سوسائٹی کین یوز اے کوڈ ایز اے جسٹیفیکیشن فار ریووکنگ ممبرشپ and even a professional license. Any employee can use a code as a basis for disciplinary action. تو کوئی بھی جو disciplinary action لینا ہے تو ہم code of conduct کو follow کرتے ہوئے اس چیز کو کیا جا سکتا ہے. Enhance the profession's public image if it is seen to be widely honored. کوڈ آف کنڈکٹس اوور آل ہم اس کی بات کریں تو ایتھکس ناٹ پریسائز لاز اینڈ سیٹ آف فیکٹس ہیں. بیسیکلی مینی ایریاز میں پریزنٹ ایتھیکل ایمبیگوٹی, بہت سی ایریا میں ایتھیکل ایمبیگوٹیز ہو سکتی ہیں. مینی پروفیشنل سوسائٹیز جو ہیں ہیو ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ. تو پھر سوسائٹیز جو ہیں وہ اس لحاظ سے اپنا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ بنا لیتی ہیں, جو کہ ابھی ہم نے دیکھا جس میں کہ پازیٹیو اسٹیمولس ہو سکتا ہے کہ وہ اس آرگنائزیشن کے لیے پازیٹیو ہو سکتا ہے, ایجوکیشنل ہو سکتا ہے, پرووائڈ اے میئر آف سپورٹ اینڈ بی اے مین آف ڈسکریجمنٹ اینڈ ڈسپلن اینڈ انہانس دی پروفیشنل پبلک امیج. تو اس لحاظ سے پھر وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ہمارے لیے آرگنائزیشنس کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے. تو کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ACM IEEE انہوں نے بھی کوڈ آف کنڈکٹ بنائے ہیں. تو ہیو سم کامن تھیمس, ان کے کامن تھیم بیسیکلی یہ ہے کہ ڈگنیٹی ہے اینڈ ورتھ آف دی ادر پیپل, پرسنل انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی ہونی چاہیے, رسپانسبلٹی فار دی ورک ہونا, کانفیڈینشیلٹی آف انفارمیشن ہونا چاہیے, پبلک سیفٹی, ہیلتھ اینڈ ویلفیئر, پارٹیسپیشن ان پروفیشن سوسائٹی ٹو امپروو اسٹینڈرڈ آف پروفیشن, اینڈ دی notion that
public knowledge and access to the technology is equivalent to the social power. تو اس طریقے سے IEEE ACM وغیرہ انہوں نے بھی ڈفرینٹ کوڈ آف کنڈکٹ بنائے ہوئے ہیں. سمری آج کے لیکچر کو ہم سمرائز کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی جو ہے وہ پرائیویسی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا. پچھلے لیکچر میں ہم نے سائبر کرائم، کمپیوٹر کرائم، ان چیزوں کو دیکھا تھا. پھر دین انٹلیکچوئل پراپرٹی ایشوز کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں پیٹنٹس ہیں، ٹریڈ مارک ہے، کاپی رائٹ ہے، اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا. آج کا لیکچر وہ پرائیویسی کو ہم نے دیکھا کہ جہاں سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے ڈیٹا کے لحاظ سے، وہاں پہ پرائیویسی کا بھی ایک اپنا امپیکٹ ہے. سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی دونوں ان کا آپس میں کنفلکٹ نہیں ہے، دو الگ چیزیں ہیں. اینڈ پھر بعد میں لاسٹ ہم نے ایتھیکل ایشوز کے حوالے سے بات کی کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہم ایتھکس میں لاتے ہیں. جو کمپیوٹرز کے اندر جتنے بھی سائبر کرائم یا کمپیوٹر کرائمز ہیں تو ان میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایتھیکل ایشوز کو بھی ہم دیکھتے ہوئے یا کوئی کوڈ آف کنڈکٹس ہم بنا لیتے ہیں جس کو فالو کر کے ہم ایک آرگنائزیشن کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا جو 30th لیکچر ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. اینڈ آپ کا جتنا کورس تھا جو ڈیٹا سیکیورٹی اینڈ انکرپشن کے حوالے سے تھا وہ آج اینڈ ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم 31st اینڈ 32nd لیکچر میں ہم جتنا بھی ہم نے ان 30 لیکچرز میں پڑھا اس کو ہم ریوائز کریں گے. 31st لیکچر جو ہوگا وہ ہمارا 1 سے 15 لیکچرز ہیں، ان کو ہم اس کو ریوائز کریں گے. اینڈ جو 32nd لیکچر ہوگا اس میں ہم 16 لیکچر سے لے کے 30th لیکچر تک کی امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہیں ان کو ریوائز کریں گے. تو اسٹوڈنٹ آج یہاں پہ لیکچر ہم ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.